वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समूह अमीर ने ब्रुनाई के सुल्तान से उनके साहबजादे की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। सूडान ने उसके सेहत के शोबे की भरपूर मदद पर कतर की तारीफ की है। कतर ने कहा है कि वो कोरोना वायरस के साथ बर्ताव में पूरी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और एदाद-ओ-शुमार व इशारे बहुत खुशकुन हैं। सूडान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के क़याम के बारे में मकामी और बैनुल-अक़वामी तक़सीम के दरमियान खैर मक़दम, गुस्से और मुस्तरद कर देने का इजहार किया गया है और S-400 सिस्टम की वजह से अनक़रा और वाशिंगटन के दरमियान नया टकराव था। अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हसन बल्किया के नाम उनके बेटे शहजादा अब्दुल अजीम की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की है कि वो जाने वाले को अपनी वसी तर जन्नतों में दाखिल फरमाए और वसी तर रहमतों में ले ले और सुल्तान वहां की हुक्मरान फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान से उनके साहबजादे शहजादा अब्दुल अजीम की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। इसी तरह वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने भी ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान के नाम उनके साहबजादे की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। कतर चाहता है कि लीबिया में इस्तेहकाम बहाल हो जाए और वहां पायदार तरक्की हो। कतर की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में लीबिया की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के इस ऐलान का खैर मक़दम किया है कि लीबिया की पूरी सरजमीन में फायरबंदी का समझौता हो गया है। कतर ने अपनी इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि ये ऐलान वहां एक ऐसे जामे सियासी हल के रास्ते पर उठने वाला एक कदम साबित होगा जिसमें लीबियाई सरजमीन की वहदत की हिफाजत की जाएगी, लीबिया के बिरादर अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाएगा और लीबिया एक स्टेट ऑफ लॉ और सिविल इदारों का मुल्क बन जाएगा। लीबिया मुस्तकिल फायरबंदी के समझौते पर दस्तखत के जरिए एक सियासी हल की जानिब एक अहम कदम उठा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। कतर ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल के मगरिब में वाक़े एक ट्रेनिंग सेंटर पर किए जाने वाले धमाके की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके की वजह से वहां बच्चों समेत कई अशख़ास हलाक और जख्मी हो गए हैं। वज़ारत खारजा ने अपने एक बयान में कतर के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है, खा उसकी वजूहात व असबाब कुछ भी क्यों न हों। बयान में मक़तूलीन के रिश्तेदारों और अफगान हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का भी इजहार किया गया है। कतर के काबिल कदर मौक़िफ़ों के एतराफ़ में सूडान की रियासत सिन्नार के वज़ीर सेहत डॉक्टर अल-हादी अवदुल्ला ने उनकी रियासत में हेल्थ एमरजेंसी सिस्टम के फ़रोग़ के मंसूबे की सरगर्मियों की तारीफ की है। कतर की हिलाल अहमर सोसाइटी ने ऐलान किया है कि कतर डेवलपमेंट फंड की मदद से और सरमाए से इस मंसूबे का निफाज शुरू कर दिया गया है। सूडानी वजीर ने अहले सूडान की मदद पर कतर और उसके इदारों की कोशिशों को बहुत कीमती बताया है। इसी तरह रियासत सिन्नार के वाली ने भी इस भरपूर मदद पर कतर डेवलपमेंट फंड और कतरी हिलाल अहमर का शुक्रिया अदा किया है।
ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ کل یہاں نووا کورونا وائرس کے مزید 254 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 269 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 127,868 ہو گئی ہے، اور اس عمل کے متوازی احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وزارت صحت نے گزشتہ چند روز سے پیش کی ٹیسٹوں کی رفتار میں اضافہ کر دیا ہے، اور ان ٹیسٹوں کی تعداد روزانہ 9,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہاں کا ہیلتھ سسٹم کووڈ-19 کا انتہائی تیزی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ قطر پوری دنیا میں ایک فرد کے لیے ڈاکٹروں کی تعداد کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ پھر ملک میں صحت عامہ کی حفاظت کے لیے احتیاطی اقدامات کے نفاذ میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے ایک اور شخص کو اپنی حراست میں لے لیا ہے، جس نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا، حالانکہ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ ان شرطوں کی مکمل پابندی کرے گا، اور اسے بتا دیا گیا تھا کہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی پوچھ گچھ لازمی ہے۔ یہاں کے متعلقہ اداروں نے ہوم کوارنٹینا میں رکھے گئے تمام شہریوں اور مقیم باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کی گئی شرطوں کی مکمل پابندی کریں۔ علاقے میں پے در پے اور تیز رفتاری کے ساتھ ہونے والے واقعات میں اسرائیل اور سوڈان کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے سمجھوتے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکال دیے جانے کے فیصلے پر دستخط کے ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ اسرائیل اور سوڈان کے درمیان تعلقات کے قائم کرنے کے اس فیصلے پر متضاد رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ سوڈان کی وزارت خارجہ اور وزارت انصاف نے اس سمجھوتے کی تعریف کی ہے، لیکن قومی اجماع کے اتحاد نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ سوڈان سے باہر فلسطینی پریزیڈنسی نے قابض اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی مذمت کی ہے، اور بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر سوڈان اسرائیل سمجھوتے کا وسیع تر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ تل ابیب نے کہا ہے کہ یہ عرب دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کا ایک نیا دور ہے، اور اس نے امریکہ کی وساطت سے طے پانے والے اس سمجھوتے کی تعریف کی ہے، اور اس سمجھوتے کا اعلان امریکہ کے صدارتی انتخابات سے 2 ہفتے قبل کیا گیا ہے، اور صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے سوڈان کا نام خارج کر دینے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے ہیں۔ سوڈان کے وزیر خارجہ عمر قمر الدین نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات قائم کرنے کا سمجھوتا ہوا ہے، تعلقات قائم نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کے بالمقابل سوڈان میں آزادی اور تبدیلی کے اعلان میں شامل طاقتوں پر مشتمل نمایاں سیاسی اتحاد نے اس سمجھوتے کو مسترد کر دیا ہے، اور تعلقات کے قیام کی مزاحمت کے لیے باقاعدہ ایک بڑا محاذ بھی تشکیل دے دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا سوڈانی عوام کی رائے کو نظر انداز کرنا ہے، اور فلسطینی حقوق کی مدد کے لیے 3 عدد نہیں پر مشتمل سوڈان کے اصولی موقفوں سے انحراف ہے۔ S-400 سسٹم کی وجہ سے انقرہ اور واشنگٹن کے درمیان نیا ٹکراؤ سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ کی وزارت دفاع نے روسی فضائی دفاعی سسٹم S-400 پر ترکی کے تجربے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے متنبہ کیا ہے
کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعلقات خطرناک حد تک متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی ان دھمکیوں کے بارے میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ انقرہ ان دھمکیوں پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ ترکی ہی سے متعلق ایک دوسری خبر یہ ہے کہ انقرہ اور ایتھنز اگلے ہفتے بحر روم کے مشرقی حصے میں ہونے والی اپنی اپنی فوجی مشقیں منسوخ کر دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں تاکہ ان کے درمیان قائم کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ ترکی کے وزیر دفاع خلوصی اکار نے کہا ہے کہ ان کا ملک مسائل کو بین الاقوامی قانون اور سیاسی بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ ایک دوسری مہادارائی میں صدر ٹرمپ بھی اب ایک فریق بن گئے ہیں۔ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے ان کے مطابق ان کے ملک کی خود مختاری کو نشانہ بناتے ہوئے دھمکی دی گئی ہے کہ اور ایتھیوپیا کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے سفیر کو اپنے ہاں طلب کر کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی وضاحت طلب کی ہے جس میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ بالآخر مصر ایتھیوپیا کے النہضہ ڈیم کو دھماکے سے اڑا دے گا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے متعلق خبر یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں قبل از وقت ہی ووٹ ڈال دیا ہے اور انہوں نے ریاست فلوریڈا کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح ووٹ ڈالنا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے سے زیادہ محفوظ ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے یہ صدارتی انتخابات اگلے ماہ نومبر کی 3 تاریخ کو ہونے والے ہیں۔ ادھر ریاست پینسلوینیا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں سے 2 انتخابی جلسوں سے خطاب کیا ہے اور اب وہ میامی میں سابق صدر باراک اوباما کے ساتھ مل کر ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے برونائی کے سلطان سے ان کے صاحبزادے کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سوڈان نے اس کے صحت کے شعبے کی بھرپور مدد پر قطر کی تعریف کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے ساتھ برتاؤ میں پوری کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اعداد و شمار اور اشارے بہت خوش کن ہیں۔ سوڈان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے بارے میں مقامی اور بین الاقوامی تقسیم کے درمیان خیر مقدم، غصے اور مسترد کر دینے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور S-400 دفاعی سسٹم کی وجہ سے انقرہ اور واشنگٹن کے درمیان نیا ٹکراؤ سامنے آ گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ